अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। मुलज़िम जितने भी नए तरीके इस्तेमाल करके वारदात करे, आखिरकार उसने पकड़ा ही जाना होता है, चूँकि जुराइम जो है वो अपने निशान छोड़ता है। लेकिन कोई भी तफ्तीशी उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब वो उन मुलज़मान के छोड़े हुए निशानात पर बारीक बीनी से तफ्तीश करे। आजकल पोश इलाकों में जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि अगर अचानक कोई आपके घर की आके घंटी बजाता है और आपको कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके हमसाये से आया हूं और ये आपके लिए न्याज लाया हूं, तो आप अपने घर का दरवाज़ा खोलने से पहले उससे पूरी खुद भी तफ्तीश करें कि वो कौन है और क्या करने के लिए अंदर आ रहा है। लाहौर के पोश इलाकों में जो वारदातें इसी तर्ज अमल पर हुई हैं, 11 रुकनी एक गैंग पकड़ा गया है जिन्होंने इसी तरीक़ा वारदात के ज़रिए दर्जनों अफराद को लूटा है। हम इस हवाले से मुलज़मान से भी बात करेंगे, मुतलका तफ्तीशी अफसरान से भी बात करेंगे और अपने नाजरीन तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि वो डकैती और चोरी की वारदातों से बचने के लिए खुद भी एहतियात करें। नाजरीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि 6 रुकनी जो टिपिकल डकैत गैंग था, जिनकी वारदात का तरीका जो है वो बड़ा अजीब था। हम तारक सजवार इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह इस गैंग तक वो पहुंचे और कितनी बरामदगी की, वो सारी बातें हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है तारिक साहब, ये इस गैंग के बारे में बताइएगा कि जिस तरह हमें पता चला है कि ये वारदात करते थे किसी भी घर में जाके कि जी हम हमसाये से आए हैं और ये हमने न्याज दी है, और घर के अंदर घुस के वारदात करते थे। हम सब के लिए जरा तफसील से बताइएगा कि इनका तरीका वारदात क्या था और किस तरह आपने इनको जो है वो ट्रेस किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लाहौर में वारदातें हो रही थी, हाउस रॉबरी डिफेंस साइड पे और सुंदर साइड पे, तो उसमें हमारे डीएसपी साहब जो है सदीक साहब, उन्होंने एक टीम बनाई। जो हमने उधर जाके सेफ सिटी कैमरों के जरिए गाड़ियों, वो डाकू जो आते थे पहले, उनके साथ एक औरत होती थी, वो अंदर जाके उन लोगों का दरवाजा बेल देके। तारिक साहब, ये जरूर बताइएगा नाजरीन के लिए कि अक्सर ऐसी वारदातें होती हैं, हो रही हैं, जिसमें औरत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें औरत अगर घंटी बजाती है तो दरवाजा आराम से खोल लिया जाता है। तो जिस तरह आपने भी ये गैंग पकड़ा, इसमें वो औरत का इस्तेमाल कर रहे थे, तो किस तरह ये घर के अंदर दाखिल होते थे? जी, ये देखते थे जब लोग अपने ऑफिस में ज्यादातर लोग चले जाते थे, तो ये उधर एक गाड़ी रेंट पे लेके, और इसमें ये 3, 4, 5 बंदे और एक औरत इकट्ठे गाड़ी में फिरते थे। और जब देखते थे कि इधर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इधर नहीं है, तो फिर वो उस घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर घुस जाते थे। औरत बेल देती थी और फिर ये अंदर चले जाते थे, दरवाजा लोग खोल देते, औरत को देख के वो मौन। तो ये जब अंदर चले जाते थे, उधर से ये अपना उधर वारदात करते थे और उसी गाड़ी पे ये चले जाते थे। हमने सेफ सिटी कैमरों के जरिए इस गाड़ी को एक को ट्रेस किया, जिसका ये नंबर एक का जेनवन लगा हुआ था। उस नंबर से हमने इनको ओकाड़े की साइड से जाके पकड़ के लेके आए। इसके बाद इनको इधर लाहौर से बाकी इनके ये 6 बंदे थे, इनको पकड़ा है और इनसे लाखों रुपए बरामदगी और जेवरात बरामद किए। जो आपने 20-25 लाख रुपए की बरामदगी की, इनसे जेवरात भी बरामद हुए, आपने इनको जुडिशल भी किया है, तो ये मुलजमान जो है वो मुख्तलिफ शहरों में वारदात करते थे? जी, इनकी वारदातें पाकपतन, साहिवाल और ओकाड़ा में और लाहौर में थी। तो जब लाहौर आते थे तो किसी और शहर से गाड़ी लेके आते थे? जी, जब लाहौर आते थे तो ये गाड़ी उधर से लेके आते थे, और जब उधर वारदात करनी होती थी साहिवाल से, तो इधर से रेंट पे गाड़ी लेते थे। तो इनमें कितने लोग हैं जो लाहौर के हैं और बाकी दूसरे जिला के हैं? जी, ये सारे लोग उधर के ही रहने वाले हैं, उस साइड के साहिवाल ओकाड़ा के। इधर लाहौर में इनमें कोई नहीं, ये साहब सब रिकॉर्ड याफ्ता है, और ये औरत भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके खिलाफ भी काफी मुकदमे हैं। अच्छा तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि आप एक अरसा से जो है वो सीआईए के लिए बहुत काम किया आपने, तो ये जो गैंग है इसके मजीद भी कुछ लोग हैं बाकी जिनको गिरफ्तार करना बाकी है? जी, इंशाल्लाह ताला बाकी भी हैं इनके साथ 2-3 लोग, और वो उन पे भी हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तो जिस तरीके से आपने सेफ सिटी के कैमरे जो हैं वो उनके जरिए पहले गाड़ी ट्रेस की, फिर मुलजमान तक पहुंचे, बड़ी मेहनत की, आप शहरियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो डकैती और चोरी की वारदातों से कैसे बचें? जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये लोग जो है अपने घर में बगैर किसी के पूछे या किसी के कहने पे दरवाज़ा ना खोलें, चेक करें घर के बाहर। इनको कैमरे वगैरह लगाने चाहिए, जो डिफेंस वगैरह ये साइड के लोग हैं,
تو اس سے واردات رک سکتی ہے. یعنی پہلے وہ شناخت جو ہے وہ دروازہ کھولے بغیر ہی جی کر دیں. ان کی شناخت کریں کہ یہ کون ہے اور کیا کرنی ہے. دروازہ کھولنے کے بعد جو ہے ان کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ ڈکیتی کی واردات کریں. جی. اچھا طارق سجوار صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ سیف سٹی کیمرہ جو ہے وہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کے لیے جو ہے وہ آنکھوں اور کان کا رول ادا کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو مزید بڑھانا چاہیے؟ وہ پولیس کی تفتیش میں اہم رول ادا کر رہا ہے. جی بالکل, یہ پولیس کی تفتیش میں اہم رول ادا کر رہا ہے. اس سے کافی زیادہ مدد ملتی ہے اور اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے. تو آپ کی رسائی جو ہے وہ سیف سٹی کیمپ, جیسے آپ کو CDR مل جاتی ہے, جی جی, تو کیا آپ کو اگر کوئی فوٹیج چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی تگ و دو کرنی پڑتی ہے یا جی نہیں, آسانی سے مل جاتی ہے؟ بالکل آسانی سے ملتی ہے. کوئی بھی آئیو جائے وہ اس کو بالکل ملتی ہے. آپ اپنے افسران کو بتا کے ادھر جائیں تو ہر چیز آپ کو ادھر سے اویلیبل ہے. یعنی سیف سٹی والے جو ہیں وہ پورا آپ جی, سے تعاون کر رہے ہیں, پورا تعاون کر رہے اور ہیں. ان کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ تفتیش جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, تفتیش کافی مدد ملتی ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا طارق سجوار انسپیکٹر CE کے جو ایک عرصہ سے ملزمان کے گھر گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ دیگر پولیس افسران بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. احسان صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بالکل خیریت سے, اللہ کا شکر. احسان صاحب بڑی محنت سے آپ نے یہ گینگ پکڑا ہے. ہاں جی. DSP صاحب کی سپرویژن میں آپ نے بہت محنت کی ہے. بالکل. تو ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ کس طرح آپ ان تک پہنچے اور پہلے کس ملزم کو پکڑا اور پھر اس نے باقی اپنے ساتھیوں کو پکڑا؟ پہلے ہم نے سب سے پہلے پکڑا تھا شہزاد اور کاکا, احسان اور مبشر, ان دونوں کو پکڑا تھا شہزادہ سے. پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے غلام رسول ہیرا, تو ابرار اور بالا, یہ چاروں ملزموں کو گینگ ہم نے مکمل کر لیا. یہ کس طریقے سے واردات کرتے تھے ذرا یہ ہم سب کے لیے بتائیے گا. گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں, گاڑی رینٹ پہ لینے کے بعد یہ مختلف اسکیموں میں مختلف سوسائٹیوں میں جاتے ہیں. جس گھر کے تالے لگے ہوتے ہیں اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. پہلے یعنی جو پوش علاقے ہیں, EME سوسائٹی, ڈیفنس, ستو قتلہ, بیریا ٹاؤن, جوڑ ٹاؤن, ان علاقوں میں جاتے ہیں. ایک دن رات کو چکر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ گھر کتنے دن سے بند ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ گھر بند ہے. اس کے بعد یہ گیٹ کے باہر ٹیپ لگا دیتے ہیں, دونوں, چھوٹا دروازہ بڑا دروازہ, دونوں دروازے کے باہر ٹیپ لگا دیتے ہیں. نیکسٹ دوسرے دن پھر دوبارہ جاتے ہیں, جا کے چیک کرتے ہیں کہ ٹیپ اگر اتری ہے تو پھر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ گھر والے گھر آ گیا. اگر ٹیپ نہیں اتری تو پھر یہ گھر میں داخل ہو کے واردات کر لیتے ہیں. ناظرین, آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح احسان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ٹیپ اس لیے لگاتے تھے کہ دوسرے دن جا کر یہ دیکھتے تھے کہ اگر ٹیپ اتری ہوئی ہے تو پھر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ گھر والے جو اپنے گھر میں واپس آ چکے ہیں. لیکن اگر ٹیپ لگی ہوتی تھی تو اسی گھر میں واردات کرتے تھے. ہم یہیں سے احسان صاحب سے مزید جانیں گے کہ آگے کس طرح یہ واردات کرتے تھے. یہ جو بڑی سکیم ہے ان کی مین سکیورٹی پہ اپنے ID کارڈ جمع کراتے ہیں, اپنا اوریجنل ID کارڈ اپنا جمع کراتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. جو بھی اس کے اندر سکیم کے اندر اسپتال ہے, اس اسپتال میں جا رہے ہیں ہم دوائی لینے, مریض کو چیک کرانے کے لیے. تو جب واپسی آتے ہیں واردات کر کے پھر یہ کسی سکیم میں بعد سے اپنا کارڈ لے کے چلے جاتے ہیں واردات کر کے. اچھا احسان صاحب, جس طرح بڑی بڑی سکیموں میں انہوں نے واردات کی ہے اور درجنوں وارداتیں ان ملزمان پر جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سکیموں کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی ہائی الرٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل. کہ جب یہ واردات کر کے نکلتے تھے تو پکڑے نہیں گئے وہاں پر, صرف آپ نے پکڑا ہے. ان کو پتہ ہے, سکیمیں والوں کو پتہ ہے, سکیم والوں کو کہ یہ کیسے واردات کر کے جاتے ہیں. 2-3 دفعہ ہماری طرف ہمارے پاس بھی آئے ہیں کہ ہمیں بتاؤ یہ ان کا طریقہ کر کیا ہے واردات کا. پھر ہم نے ان کو بتایا, تفصیل سب ڈیٹیل دی ہے کیسے واردات یہ کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جتنی بھی بڑی سکیمیں ہیں ان سب کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ چاہے کوئی اپنا اوریجنل شناختی کارڈ بھی دے کے جائے, اس کو واپسی پہ چیک ضرور کرے. ہر سکیم کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر 300-400 گھر ہے, ان کے پاس بلاک وائز نمبر لگے ہوتے ہیں گھر کے, یہ فلاں گھر ہے, یہ فلاں گھر ہے, یہ بلاک نمبر ہے, یہ سٹریٹ ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ بندہ تو شیہو پورے کا ریس ہے, یہ بندہ یہ اسکیم میں کیوں جا رہا ہے. شیہو پورہ سے آیا ہے, شیہو پورے کا شناختی کارڈ ہے, تو EME اسکیم میں مریض کو چیک کرانے کیوں آ رہا ہے. اس کی رہائش ادھر نہیں ہے, اس کی رہائش مریدکے میں ہے, اس کی رہائش منامہ میں ہے, تو یہ EME اسکیم میں دوائی لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ان کا فرض ہے پوچھنا. ابھی تک کتنی وارداتیں ان سے ٹریس ہو چکے ہیں؟ ان سے تقریباً 20 سے 25 جو لاہور اور گردنوا میں کی ہیں. لاہور میں. اور ان سے برآمدگی ابھی تک آپ نے کیا کی ہے؟ 20 سے 25 لاکھ روپے. 25 لاکھ روپے کی. اس میں کیا کیا الیکٹرانک سامان ہے؟ LCD ہیں اور نقدی بھی ہے. نقدی بھی ہے, آئی پیڈ ہے, زیور ہے, کوئی موٹر سائیکل گاڑیاں بھی برآمد ہوئی. موٹر سائیکل 125 ہے. اس کے علاوہ ان سے کچھ اور کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہو؟ اسلحہ بھی ان سے برآمد ہے.
یہ ڈکیتی کی واردات بھی کرتے ہیں؟ شاریان رائبری بھی کر لیتے ہیں. یعنی جاتے ہوئے اگر ان کو نظر آیا گن پوائنٹ پہ جو بھی آسان ٹارگٹ جہاں بھی نظر آیا ہے, کبھی دو جو ہوتے ہیں بائک پہ, کبھی 4 گاڑی میں جاتے ہیں, جدھر بھی جو بھی ٹارگٹ ملے وہ پورا کر لیتے ہیں. احسان صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا کہ احسان صاحب اور ڈی ایس پی جاوید صدیق نے جو گینگ پکڑا ہے, اس کی جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں جب تالے لگا کر جاتے ہیں تو ایک تو تالا جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ چوری کی واردات سے بچیں, اور سب سے بڑی بات جو کہ سی سی پی او لاہور یا یہ پنجاب کی طرف سے تمام جتنی بھی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کے سیکیورٹی افسران کے ساتھ ان کو پیغام دینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی کوئی آؤٹ سٹی سے آ رہا ہے, اس کا شناختی کارڈ چاہے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن اس کو واپسی پہ ضرور چیک کریں, اور جب کسی بڑی سوسائٹی میں واردات ہوتی ہے تو پولیس کو ہی جو ہے وہ مرود الزام ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن تمام سوسائٹیز کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو بھی یقینی بنانا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ دیگر پولیس افسران بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جدید طریقے سے کس طرح چوری کی واردات کی جاتی ہے, پکڑے جانے والے ملزم ہمارے ساتھ ہیں, ہم انہی کی زبانی آپ کو بتائیں گے. کیا نام ہے؟ غلام رسول. غلام رسول, یہ بتاؤ کہ واردات میں جو آپ ٹیپ لگاتے تھے تالے کے, اس کا کیا مقصد ہے؟ سر غلطی ہوگی, معافی چاہنے, اندھا تو نہیں ہے, غلطی کریں گے سر. نہیں, جب ٹیپ آپ لگاتے تھے کسی گھر کے باہر تالے کے اوپر تو اس کا کیا مقصد ہے, کیا ٹیپ لگاتے تھے؟ سر وہ یہی دیکھتے گھر والے آئے ہیں کہ نہیں, جب آ جاتے تھے ہم چوری نہیں کرنے جاتے تھے. جب یعنی آپ کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اگر ٹیپ اتری ہوئی ہے تو گھر کے اندر وہ آ چکے ہیں؟ جی, پھر ہم نہیں جاتے تھے. تو کچھ گھر ایسے بھی آپ نے دیکھے کہ آپ کی جو لگائی گئی ٹیپ ہے وہ لگی ہوئی تھی تو پھر آپ نے اسی گھر میں واردات کی؟ جی سر, بس غلطی ہوگی سر, معافی چاہنے. آپ کے اوپر اتنے زیادہ مقدمے, آپ جیل میں بھی گئے ہیں پہلے, تو کیا جیل کے اندر کوئی ایسا ٹرینڈ ہے, جیل کے اندر سے آپ کو کوئی دوسرے دوست ملتے ہیں جو گینگ بناتے ہیں؟ نہیں سر, کوئی بھی نہیں ملتا, بس بتا بھی دیتے ہیں کوئی لوگ ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں, ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ اندر سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ باہر جا کے اس طرح کریں گے؟ اکثر باتیں کرتے ہیں لوگ آپس میں. آپ پہ درجنوں مقدمات ہیں, آپ نے 25 لاکھ روپے جو برآمد کروایا ابھی تک, آپ کے ساتھ آپ کا ایک بھانجا ہے اور 2 جو ہیں وہ بھی رشتے دار ہی ہیں, یعنی کہ پورا خاندان اسی کام پہ لگا ہوا ہے. آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے؟ سر میں ڈرائیور ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, میں ڈرائیورنگ کروں گا, آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ پہ ابھی 20 مقدمے جو ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں, تو کیا آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں یا پھر صرف بچنے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں جی, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں. تمہارا کیا نام ہے؟ محمد احسان. احسان, تم بھی ان کے ساتھ کتنی وارداتوں میں شامل رہے ہو؟ سر غلطی ہوگی بس, جو بھی ہے. نہیں, غلطی تو ہوئی ہے. جب یہ ٹیپ لگانے جاتے تھے کسی جگہ پہ تو آپ بھی ساتھ ہی ہوتے تھے؟ نو سر, مجھے نہیں معلوم ان کے کام. بس جو گاڑی ہے وہ آپ کی اپنی ہے یا کرائے پہ لیتے تھے؟ سوری سر, مجھے نہیں معلوم. تمہارا نام کیا ہے؟ ابرار. ابرار, یہ بتاؤ کہ گاڑی آپ کی اپنی ہے یا وہ کرائے پہ لے کر جاتے تھے؟ رینٹ پہ تھی. کرائے پہ گاڑی لیتے تھے؟ جی جی. تو کتنی دیر بعد جو ہے وہ کتنی دیر گاڑی آپ کے پاس ہی رہتی تھی؟ 1 دن کے لیے. دوسرے دن اگر آپ نے جانا ہوتا تو کسی اور جگہ سے گاڑی کرائے پہ لیتے تھے؟ نہیں, بس 1 دن لے گئے ہیں. ایک دن جب دوسرے دن چیک کرنے جاتے تھے آپ کہ جس گھر میں ہم نے ٹیپ لگائی ہے وہ گھر والے واپس آئے ہیں کہ نہیں؟ وہ اس کا مجھے نہیں معلوم. کتنی وارداتیں ابھی تک کی ہیں تم نے؟ پتہ نہیں, میں ڈرائیور ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے. تم گاڑی چلاتے تھے؟ جی. تو کتنا حصہ ملتا تھا تمہیں ایک واردات کے بعد؟ کچھ بھی نہیں, کھانا ہی کھایا تھا. تم صرف کھانا کھاتے تھے اور ان کے ساتھ ڈرائیوری کرتے تھے؟ جی جی. نہیں, تمہارے بارے میں تو ریکارڈ بتا رہا ہے کہ کوئی 15-20 وارداتیں ہیں جس میں تم ملوث رہے ہو. بس غلطی ہو گئی ان کے ساتھ پہلے. اچھا, جیل میں تم بتا رہے تھے کہ اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں جیل کے اندر کہ آپ باہر جا کے اس طرح کی واردات کریں, ایسا بتاؤ. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ محمد شہزاد. شہزاد, یہ بتاؤ کہ تم ان کو لیڈ کر رہے ہو, اس گینگ کو؟ نہیں سر, میں نہیں لیڈ کر رہا. تمہارے سنے رشتہ دار اور بھی ہیں جو ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں, جو پولیس کو مطلوب ہیں؟ ان کا مجھے نہیں پتا. ایک میرا بہن ہوئی تھا
ठीक है, उसके साथ मैं पकड़ा गया था, वो चालान हुआ था मेरे साथ, वो सीए मॉडल टाउन में। तुम और तुम्हारे बहनोई दोनों पहले भी चालान हुए और जेल जा चुके हो, जी सर। तो उस वक्त क्या किया था तुमने? वो उसको ही पता था, मैं इतनी नहीं थी उसके साथ जाता। नहीं, जब चालान हुए हो तो फिर वारदात तो की। ये टेप वाली बात जरा बताओ हम सब के लिए कि टेप लगाने का असल मकसद क्या होता है? सर वो ग्रामल रसूल जाता था, वो टेप लगा के आता था, वही जाके देखता था कि घर में आ गए हैं या नहीं आए, वही मुझे आन के बताता था कि घर आ गए हैं या नहीं आए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने टेप लगाई और वो लगी रह गई हो, लेकिन घर के अंदर जब आप चोरी की वारदात करने गए हैं तो अंदर से कोई निकल आए, कोई सामने आ गया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। यानी जिस घर में टेप आपकी लगी होती थी उसी घर में आप वारदात करते थे? जी हाँ जी। तो ज्यादा सबसे बड़ी वारदात कहाँ की? सबसे बड़ी नहीं हुई तो आपका बहनोई जो है वो उसकी जमानत हो चुकी है? सर, वो काफ़ी देर का गया चला, बड़ी ईद से पहले गया चला था, तो उसका पता नहीं अब वो किधर है किधर नहीं। तो तुम सारे ये वारदातें करते हो, रिश्तेदार हो, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? नहीं सर, गलती हो गई है, माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, अब जब जाऊंगा अपना वेल्डिंग का काम करूंगा। नाज़रीन, आपने देखा कि ये तमाम मुल्ज़मान जो चोरी की वारदातें बड़े साइंटिफिक तरीके से करनी शुरू हो गए हैं, ये एक ही ख़ानदान के ये चश्मो चराग हैं। इनके कुछ और भी रिश्तेदार हैं जो पुलिस को मतलूब हैं। इन्होंने 22 वारदातें इनकी ट्रेस हो चुकी हैं और 25 लाख रुपए की बरामदगी जो है वो पुलिस को करवा चुके हैं, और दीगर पुलिस अफसरान से भी हम बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सी कोतवाली इंस्पेक्टर हामिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो गैंग 11 रुकनी उन्होंने पकड़ा है, जिससे तकरीबन 50 लाख रुपए बरामदगी भी की गई है। बहुत बड़ी एफर्ट है सीई की
جاوید صدیق DSP ان کی سربراہی میں اس ٹیم نے اس گینگ کو پکڑا جو جدید طریقوں سے واردات کرتا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حامد صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. حامد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ نئے طریقوں سے وارداتیں شروع ہوئی ہیں تو کیا شہریوں کی بھی مدد آپ کو درکار ہے ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں روکنے کے لیے؟ دیکھیں جتنا مرضی جدید نظام ہم استعمال کر لیں, شہریوں کی ہمیں ضرورت ہے ہی ہے. ہمارا کام انفارمیشن سے ہی چلتا ہے. آپ فرسٹ انفارمیشن دیکھ لیں, چاہے وہ 15 کے ذریعے ہو یا کسی کے تھانہ میں آ کے اپلیکیشن دینا ہو, انفارمیشن سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. پبلک اگر ہمارے ساتھ سپورٹ کرے, وہ تعاون کرے, تو ہمارا کام اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر کے ساتھ ہی پتہ بھی ہے کہ لوگ بڑے مشکوک قسم کے رہ رہے ہیں, لیکن کوئی انفارم نہیں کرے گا. جب محلے میں کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی وہ کام کر جاتے ہیں, واردات کر جاتے ہیں, تو پھر وہی کہتے ہیں ہمیں شک تھا یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی بر وقت انفارمیشن اگر تھانہ میں پولیس کو دی جائے, اس پہ ورک کر لیا جائے, تو وہ کسی واردات وقوع یا واقعہ کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے. حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج پاک فوج کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے بچوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں, سب میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ پاک فوج اگر سامنے نہ بھی ہو تو ہم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس کے لیے شہریوں کی ایسی جو فیلنگز ہیں, جو احساسات ہیں, وہ کیوں نہیں ہیں؟ آخر کیوں شہری جو ہیں وہ پولیس کا ساتھ نہیں دے رہے؟ حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک شہری پولیس کا ساتھ نہ دیں گے, پولیس کی وہ کارکردگی جو آپریشنل کارکردگی وہ سامنے نہیں آ سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات آپ نے کافی حد تک درست بھی کی ہے, لیکن میں اس سے آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پولیس کو بھی عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں, اور اس کو نہیں, عزت کی نگاہ سے بالکل ہم بھی دیکھتے ہیں. اور ہمارے جو ہیں وہ لاہور میں صرف 1516 جوان جو شہید ہوئے ہیں, وہ اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ عوام کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے پیش کیا نذرانہ. ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن شہری پولیس کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ چونکہ پولیس کو اگر بتا کے سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ اسی کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے؟ ڈیٹین نہ بھی کیا جائے تو ان کو بھی اس چیز کے تھریٹس بھی آتے ہیں کہ کرمنلز کی طرف سے. ہاں. سیکنڈ, اس کو آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ بیزی ہے, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں, کسی دوسرے کے لیے وہ عدالتوں میں جائے, وہ یہی سوچتے ہیں. یہ چیز کافی جو ہے جس کی وجہ سے اگنور کرتے ہیں لوگ انفارم کرنے میں, گواہی دینے میں. اور حامد صاحب یہ شہریوں کی ذمہ داری بھی ہے, انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ پوری دنیا کی کرمنالوجی کو دیکھیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی فورس نہیں ہے جن کے شہری جو ہیں وہ مدد نہ کریں اور وہ شہریوں کی مدد کے بغیر کامیاب ہو جائے. جیسے اسکاٹ لینڈ یاد ہے, وہاں پہ ایک تو ملکہ برطانیہ جو ہے وہ بھی انوالومنٹ نہیں کرتی, اور وہاں کے جو شہری ہیں وہ اتنے سیولائز ہیں, وہ پولیس کی مدد کرنا, اپنی فورس کی مدد کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہریوں میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پولیس کی بر وقت مدد جو ہے وہ کرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں آپ نے بہت سارے ایونٹ, ایکسیڈنٹ اور ایسے کور کیے ہیں جہاں پہ پولیس کے ساتھ پبلک کو آپ نے دیکھا ہوگا شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے. مطلب ڈیزاسٹر ہو گیا, کوئی بلڈنگ گر گئی, ڈیمولش ہو گئی ہے, یا زلزلے میں آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ گھروں سے نکلے, اس میں ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا, بے لوس نکلے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کی ہے, پتھر بھی اٹھائے ہیں, مزدوروں کے ساتھ مزدوروں کی طرح مزدوری کی ہے, سمجھیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے بارے میں پولیس کو اس لیے بھی انفارم نہیں کیا جاتا کہ وہ بعد میں ان کو جو ہے وہ دھمکاتے ہیں؟ بالکل, ڈیفینیٹلی وہ ایک خوف جو ہے نا وہ ان کو روکتا ہے. اور ہر بندہ جو ہے وہ اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے فرض کی خاطر جو ہے وہ اپنی پوری فیملی کو جو ہے اس کی جان داؤ پہ لگائے. لیکن کیا پولیس کی ایسی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہر شہری میں یہ احساس تحفظ پیدا ہو کہ ہم اگر پولیس ہے, جیسے ڈولفن کی گاڑی آ رہی ہے تو میں اگر سڑک پہ جا رہا ہوں تو میں اسے دیکھ کے یہ کہوں کہ یار میرے محافظ موجود ہیں. ہم ایسا احساس تحفظ شہریوں میں کس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوشش تو ہماری پوری ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کاؤنٹنگ کریں آبادی کی ریشو کے حساب سے,
تو ہماری تعداد کیا ہے. یعنی کہ ہماری نفی یہ جو ہے وہ مزید بہت- جیسے اب بھرتی پھر وزیر اعلیٰ ہاں پنجاب جی، نے ابھی شروع کی کی ہے ہے. تو مزید کرنی چاہیے. مزید ضرورت ہے. تاکہ آپ اس کو فورس جو ہے وہ جی ہاں. ایک کمیونٹی کی شکل میں سامنے اور شہری بھی جو ہے اس کی مدد کریں. بالکل. حامد صاحب اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. یہ جو گینگ آپ نے 11 رکنی پکڑا ہے انہوں نے بڑے جدید طریقے سے وارداتیں کی کہ جہاں پر وہ دیکھتے تھے کہ تالا لگا ہوا ہے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیتے تھے, پھر اس کو جا کے سیکنڈ کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو ذرا اس بارے میں ہم سب کے لیے بتائیے گا اور شہریوں کے لیے پیغام بھی دیجیے گا کہ وہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے اہل محلہ کو بھی چاہیے کہ ارد گرد ماحول کو دیکھیں کہ آج یہ ایک بندہ گھر کو تالا لگا کے 2 دن سے 3 دن سے گیا ہوا ہے, تو اس کے لاک کے ساتھ یہ ٹیپ کون لگا گیا, کیوں لگ گئی. یہ چھوٹی سی چیز ہے, اگر اس کو ہم نے اگنور کیا اگلے دن اس گھر میں واردات ہوگی تو اس کا نقصان ہو گیا. اگر اس کو اگنور نہ کریں, اس کو انفارم کریں, پولیس کو بلائیں کہ دیکھیں جی یہ 2 دن سے ہو گئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں لاک ٹھیک تھا لیکن آج اس پہ ٹیپ آئی ہوئی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ڈیفنس اور دیگر جو پوش علاقے ہیں وہاں پر رواں سال جو ہے وہ اربوں روپے کی وارداتیں ہو چکی ہیں, چوری کی 50-50 لاکھ کی, کروڑ روپے کی, 1.5 کروڑ روپے کی وارداتیں ہوئی ہیں. اور ان وارداتوں میں جو ہے وہ اکثر گھر کے ملازم بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر کچھ اس طرح سے ملزم جو ہے وہ اندر داخل ہوتے ہیں کہ جی ہم سائے سے ہیں اور یہ آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں, نیاز لائے ہیں. تو اس بارے میں آپ شہریوں کو کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کے میڈیا کی طرف سے بھی کافی مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں, پیغام جا چکے ہیں کہ کوئی اس طرح کی نیاز لے کے آ رہا ہے یا جو کچھ چیز لے کے آ رہا ہے تو اس کو ویریفائی کر لیں. یہ آپ اتنے عرصے سے اصل میں آج کل جو پہلا دور تھا گاؤں کا, ایک بندہ پورے گاؤں کو جانتا تھا. آج ہمیں ہمسائے کا نہیں پتہ کون رہ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. ہمیں ارد گرد سے تعلق رکھنا چاہیے, جان پہچان بنانی چاہیے تاکہ کل کو ایسی کوئی چیز آتی ہے نیاز کہیں سے ہمیں پتہ ہو یہ چھٹے گھر سے آئی ہے. کوئی کام ہوتا ہے تو چھٹے گھر کو پکڑیں گے. اب ہمیں یہی نہیں پتہ ہمارے ایک دیوار کے ساتھ جو گھر ہے وہ کس کا ہے, تو ہم یہ کیسے کسی کو دروازہ کھول کر نیاز پکڑیں گے, تو پھر یہی کچھ ہوگا. یعنی اکثر وارداتیں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ جو گھر میں کام کرنے والی رکھتے ہیں. جیسے ایک پوش علاقے میں واردات ہم نے دیکھی بھی, کور بھی کی, کہ وہ جو گھر میں کام کرنے والی تھی اس نے اپنے خامند کو دودھ والا بن کے بلوا لیا اور پھر پورا گھر انہوں نے لوٹا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہریوں کو جو کام والے رکھتے ہیں ان کی بھی پہلے پوری ویریفیکیشن کرنی چاہیے ان کا آئی ڈی کارڈ, یہ بلکہ کافی اویئرنیس دی ہوئی ہے تھانوں کے ذریعے بھی کہ جب بھی کوئی ملازم رکھے اس کے ٹوٹل پرٹیکولرز جو ہیں وہ آپ کے پاس سیف ہونے چاہیے. کل کو اگر کوئی کسی قسم کا وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی آئیڈینٹی تو ہو کہ وہ کون تھا, کہاں کا رہنے والا ہے, کہاں سے آیا تھا. اگر ہم بغیر ان چیزوں کے کرتے ہیں تو کل کوئی نقصان تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی ریکوری کے لیے پھر ہم مسائل بنتے ہیں کہ پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں, ایڈریس ہی کوئی نہیں. اچھا ہمیں صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح اب ایک سسٹم بہت اچھا شروع ہوا ہے کہ جتنے بھی کرایہ دار ہیں ان کے باقاعدہ طور پر متعلقہ جتنے تھانے ہیں ان میں ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ یہ کون ہے, اس نے کب کرائے پہ گھر لیا ہے اور یہ مالک مکان کون ہے, وہ سارا بایو ڈاٹا ہوتا ہے. تو کیا ایسا بھی کوئی پرفارما بنایا گیا کہ جو گھر میں کام والی رکھی جائے یا رکھا جائے تو اس کے بارے میں بھی تھانے کو انفارم کیا جائے؟ نہیں, ابھی تک یہ باؤنڈ تو نہیں کیا گیا لیکن بہت بہتر, اچھا کوشچن کیا آپ نے, اچھا مشورہ بھی دیا آپ نے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ کس گھر میں ملازم رکھا گیا, اس کے کوائف سارے, وہ کون ہے, وہ پیچھے سے کہاں کا رہنے والا ہے, سارے کوائف درج ہونے تو چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پرفارمنس سے یا اس کام کرنے سے جو ہے وہ واردات کم ہوگی؟ واردات اگر کم نہ ہو تو کم از کم ہم اس تک پہنچنے میں تو ہمیں کوئی ہیلپ مل سکتی ہے. بالکل, اگر کوئی کام ایسا کر جاتا ہے تو کم از کم پکڑا جائے گا. ہاں جی. اچھا ہمیں صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 11 رکنی گینگ ہے یہ کس طریقے سے آپ نے ٹریس کیا, کتنے لوگ پہلے پکڑے, پھر انہوں نے کیا بتایا, یہ ذرا ناظرین کے لیے تفصیل سے بتائیے گا. اس کے لیے افسران بالا نے ڈی ایس پی صاحب جو ہے صدیق صاحب کو اسپیشلی ٹاسک دیا, جنہوں نے 2 ٹیمیں بنائیں. انہوں نے اپنے ہر سورسز استعمال کیے, اپنے ملازم جوان, اور اس کے علاوہ جو سی ڈی آر وغیرہ ہے موبائل فون کی, جتنے بھی جدید طریقے تھے وہ بھی اپلائی کیے, اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی کیونکہ سب سے بڑی چیز محنت تھی ان کی, اور انہوں نے پوری لگن سے اس پہ کام کیا کہ افسران بالا نے جو ٹاسک دیا اس کو ہم
پایا تکمیل تک پہنچایا اور تو الحمدللہ. جس طرح آپ نے یہ گینگ پکڑا ہے، ان میں 6 لوگ وہ ہیں جو ٹپیکل ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے، 5 وہ لوگ ہیں جو گھروں میں تالے جو ہیں وہ اس کو پر ٹیپ لگا کے اس کو چیک کرنے کے بعد واردات کرتے تھے. تو برآمدگی آپ نے پھر کس طرح کی؟ یہ کہاں سے انہوں نے پیسے برآمد کروائیے؟ یہ انہوں نے ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے، جو چیزیں یہ سیل کرتے ہیں وہ پھر اس کی رقم جو بچا کے سیو کر کے رکھتے ہیں وہی یہ. کیا انہوں نے کوئی بینک اپنا اکاؤنٹ نہیں، کھلوایا اکاؤنٹ تھا؟ نہیں، یہ گھر میں ہی اپنے بکسوں وغیرہ میں کونوں خدروں میں چھپا کے رکھتے ہیں اس طرح کی رقم ساری. اچھا، بینک میں تو وہ جا نہیں سکتے، کام ہے کوئی نہیں، تو سارا کو ظاہر ہے ریکارڈ یافتگان بھی ہیں ان میں اکثر، تو بینک تو ان کے ریکارڈ اکاؤنٹس نہیں کھولے گا. اچھا حامد صاحب، ماشاءاللہ آپ کی 30 سال سروس ہو گئی ہے اور آپ ایک منجھے ہوئے تفتیشی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ملزم جیل میں جاتے ہیں اور بار بار بڑی آسانی سے رہا ہو جاتے ہیں؟ ہم نے ایسے ایسے بھی گینگ دیکھے ہیں کہ وہ ان کے اوپر 50 100 مقدمہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کی بڑی آسانی سے ضمانت ہو جاتی ہے، پھر آگے وہ پھر دوبارہ وارداتیں شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ کیفر کردار تک آخر کیوں نہیں پہنچتے؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی زیادہ وجہ یہ ہے، مدعی جو ہیں مقدمات وہ ان کی کیونکہ ریکوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر ٹائم ویسٹ سمجھتے ہیں کہ آگے جانا، اب اس کو پرسو کرنا. ایک تو یہ ہے، یعنی آپ کی طرف سے پوری تفتیش مکمل ہوتی ہے، آپ ہے. اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن شہری پھر یہاں پر آ کر آپ کی محنت جو ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، نہ ان کی شناخت کرتے ہیں. شناخت پریڈ کے وقت جو ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ان ملزمان کو عدالت میں جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے. ریلیف ملتا ہے. اصل چیز یہی ہے، مدعی ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ زیادہ. اکثریت تو یہی کورٹ ان کو کال کرتی ہے تو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم پرسو نہیں کرنا چاہتے. اچھا حامد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو 50 لاکھ روپے برآمد کیا گیا ہے جیسے سی اے کی روایت رہی ہے، تو وہ جو مدعی ہیں ایف آئی آرز کے جن کے گھروں میں واردات ہوئی ہیں، تو کیا ان سب کو دے دیا گیا ہے؟ بالکل، یہ جیسے ہی سپرداری کے ڈاکومنٹس آتے ہیں ان کو انفارم کر دیا گیا ہے، وہ سپرداری جیسے جیسے جس کی آئی ہے اس کو اس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا. بہت شکریہ. آخری کوئی پیغام آپ شہریوں کے لیے دینا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، تعلق رکھیں، اچھا تعلق رکھیں، ساتھی کا پتہ ہو، ساتھ والے گھر کا پتہ ہو کون رہائش پذیر ہے، تاکہ کل کو آپ کو اگر کوئی گھر آگے آواز دیتا ہے کہ یہ نیاز لے لیں تو آپ کو پتہ ہو یہ کس گھر سے آئی ہے. تو یہی ایک چیز ہے کہ دروازہ اس وقت کھولیں گھر کا جب آپ کو شناخت ہو جائے کہ آنے والا بندہ کون ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جہاں ہم ہر واردات میں، خاص کر ڈکیتی اور چوری کی واردات میں پولیس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو انسپیکٹر حامد ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا ہے اور اکثر پولیس افسران کا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو بھی اپنا فرض سمجھنا چاہیے اور پولیس کی اگر بر وقت مدد کی جائے تو کرائم کا گراف جو ہے وہ نیچے لایا جا سکتا ہے. پروگرام تفتیش میں جو آج ہمارا موضوع تھا وہ آپ سب کے لیے ایک پیغام تھا کہ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی آئے گھنٹی بجانے کے بعد، اگر آپ کو وہ یہ کہے کہ ہم آپ کے ہمسائے میں نئے آئے ہیں اور آپ کے لیے کوئی نیاز یا کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں، تو آپ گھر کو کھولنے کی بجائے دروازہ کھولنے سے پہلے اس کی مکمل خود بھی تفتیش کریں، اسے دیکھیں، اسے جانچیں کہ یہ کون ہے. لاہور کے پوش علاقوں میں جو وارداتیں ہوئی ہیں اور جو 11 رکنی گینگ پکڑا گیا ہے، ان سب کا طریقہ واردات کچھ اسی طرح کا تھا اور اپنی ان وارداتوں میں یہ ایک عورت کا اس طریقے سے استعمال کرتے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلوانے کے لیے جو عورت ہے وہ جاتی تھی اور وہ اتنے ڈیسنٹ طریقے سے جا کر اچھے کپڑوں میں وہ گھر کا دروازہ کھلواتی تھی کہ جو گھر کا مالک ہوتا تھا وہ بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ڈکیتی کی واردات کروانے کے لیے یہاں پر آئی ہیں، بلکہ وہ یہی سوچ کر اپنا دروازہ کھول دیتے تھے کہ یہ شاید ہمارے ہمسائے میں آئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی نیاز یا تحائف لے کر آئے ہیں. لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا ان کے باقی ساتھی، اس خاتون کے باقی مسلح ساتھی اس گھر میں داخل ہو جاتے تھے اور تمام اہل خانہ کو یرغمال بنا کر جو ہے وہ واردات کرتے تھے. دنیا کی کوئی بھی فورس، ہم اپنے ہر پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شہریوں کا فرض ہے کہ جب تک شہری پولیس کا ساتھ نہ دیں گے یا کسی بھی فورس کا شہری ساتھ نہ دیں گے تو وہ فورس کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے کان بھی کھلے رکھیں اور کسی بھی مشکوک افراد کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں. اپنے میزبان شیراز نثار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.